مولانا محمد نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. وقال عليه الصلاة والسلام فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین مکرم، گھروں میں جہاں تک آواز جا رہی ہے بپردہ طور پر سننے والی معززہ محترمہ ماں بہنوں بیٹیوں، آج 22 مارچ 2024 بمطابق 11 رمضان المبارک 1445 ہجری رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے. ہمارے آج کے جمعے کا عنوان کہ ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور عشرہ مغفرت میں استغفار کی اہمیت کیا ہے. آج دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا مقرب ہوتا ہے یا کوئی اور بھی اس کا مقرب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو اس اعتبار سے جوڑا ہے کہ باہمی روابط میں انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا تعلق مختلف درجات اور مختلف کیفیات پر مبنی ہوتا ہے. کسی کے ساتھ ہمارا تعلق کم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ہمارا تعلق بہت کم ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ ہمارا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ کا قرب، اللہ کا تعلق، یہ وہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ جس کے لیے رب ذوالجلال نے انسانیت کو وجود عطا کیا ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اور بالخصوص جو آیا مبارکہ خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ السبا میں اللہ جل جلالہ نے
बड़ा एक वाज़ेह इरशाद फरमाया, वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ऐसे नहीं है बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा, कि वो तुम्हें हमारे पास मरातिब में करीब कर दें। हाँ, जो ईमान लाए और उन्होंने आमाले सालिहा इख्तियार किए, उनके लिए उनके आमाल का दोहरा अजर है। फौलाइका लहुम जज़ाउज़ ज़अफ़ बिमा अमिलू, उनके लिए उनके आमाल का दोहरा अजर है। वहुम फिल गुरफ़ाति आमिनून, और वो नडरों पे खौफ होकर बालाखानों में रहेंगे। ये अल्लाह जल्ल जलालुहु ने आज जिस चीज के साथ हमारा सबसे ज्यादा वास्ता और सबसे ज्यादा तवज्जो और ध्यान जिस चीज की तरफ होती है वो हमारे माल हैं, हमारी औलादें। अल्लाह ताला ने उनके बारे में एक वाज़ेह पैगाम दिया कि इनके जरिए कुर्ब उसी सूरत में मिल सकता है। अगर बात माल की जाए तो माल को अगर तुम हमारे कुर्ब को हासिल करने के लिए हमारी मर्जी की जगहों में खर्च करोगे तो यकीनन वो माल भी तुम्हारे लिए हमारे कुर्ब का बायस बनेगा। सुभान अल्लाह। और अगर औलाद को भी तुम हमारी मर्जी के मुताबिक उनको दीन के साथ जोड़ोगे, उनका ताल्लुक कुरान मजीद के साथ मजबूत करोगे, उनका ताल्लुक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ मजबूत करोगे, उनका ताल्लुक हजरात सहाबा इकराम, हजरात अहले बैत और औलिया अल्लाह के सुहबतों के साथ और उनकी मुबारक जिंदगियों के साथ ताल्लुक मजबूत करोगे, तो ये वो असबाब हैं कि जिनके जरिए तुम अपने मालों के जरिए भी हमारा कुर्ब हासिल कर सकते हो और अपनी औलादों के जरिए भी तुम हमारे मुकर्रब बन सकते हो। ये अल्लाह जल्ल जलालुहु ने दोनों, एक और आया मुबारका में आप देखिए वहां क्या फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है तुम्हारे लिए। किस एतबार से आजमाइश है कि तुम इनको आया अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करते हो या तुम हमारी मर्जी के ऊपर इनको लाकर इस्तेमाल करके तुम हमारा कुर्ब हासिल करते हो। ये तुम्हारे लिए आजमाइश का जरिया है। माल है, अल्लाह पाक ने किसी को माल की बहुत ज्यादा फरावानी दे रखी है, किसी को दरमियाना है, किसी को बहुत ही कम है। इसी तरह औलाद है, अल्लाह ताला ने किसी को बेटे भी दिए हैं, बेटियां भी दी हैं, किसी को अल्लाह ताला ने सिर्फ बेटे दिए हैं, बेटियां नहीं दी, किसी को अल्लाह ताला ने बेटियां दी हैं, बेटे नहीं दिए, किसी को अल्लाह ताला ने ना बेटे दिए ना बेटियां दी। ये उसकी हिकमत है। और जिसको इस एतबार से जिस स्टेज पर रखा गया है उसको उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला आजमा रहे हैं कि ये इसमें कैसे पूरा उतरता है। इस आजमाइश में आया ये औलाद को दीन के रास्ते पर गामजन करके इनको कुरान और हदीस का इल्म पढ़ाकर खुद भी हमारा मुकर्रब बनता है और अपनी औलाद को भी इस काबिल बना के दुनिया से जाता है कि ये भी नस्ल दर नस्ल इसी सिलसिले को लेकर आगे बढ़ने के बजाय या फिर ये औलाद को सिर्फ दुनियावी फनून के सिखाने में इस कदर मशगूल कर देता है कि इनके पास ना नमाज का टाइम है, इनके पास ना कुरान पाक की तिलावत का टाइम है, इनके पास ना दीन को सीखने का टाइम है, इनके पास ना दीनी मजालिस में बैठने का टाइम है, इनके पास ना दीनी जरूरियात दीन को सीखने का टाइम है। तो फिर ऐसी औलाद इंसान के लिए सदका जारिया तो दूर की बात, इसके लिए किसी सूरत में भी नाफे नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें उसी सूरत में तकर्रुब का जरिया बन सकती हैं जब तुम उनको हमारी मर्जियात के मुताबिक लगाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो
اسباب مقرر فرمائے ہیں وہ 7 اسباب ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ میری اولاد ایمان کے اعتبار سے بھی کامل ہو جائے، میری اولاد اعمال کے اعتبار سے بھی کامل ہو جائے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کی یہ خواہش ہونی چاہیے اور ان کا یہ دھیان ہونا چاہیے، اس طرف ان کی کامل توجہ ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد ہمارے تقرب کا کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب کا ہمارے لیے ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کا پہلا سبب ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ ان کو ایمان کی محنت پہ لگایا جائے، ان کے یقین کو اتنا مضبوط کر دیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر موجود واقعات کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے۔ زادتہم ایمانا، یہ قرآن مجید کا خاصہ خالق لم یزل نے بیان کیا کہ جب اہل ایمان ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے، اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں عروج پیدا ہوتا ہے، ان کا ایمان پلس ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کو جب عروج حاصل ہوگا، اعمال صالحہ خود بہت نصیب ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن مجید میں جا بجا ایمان اور اعمال صالحہ کو یکجا ذکر کر کے بھی بتلا دیا کہ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ ایمان اندر کی چیز ہے اور اس کا اظہار اعمال صالحہ ہیں، یہ باہر کی چیز ہے۔ ایک آدمی لاکھ دعوے کرتا رہے کہ میں تو بڑا مومن ہوں، میں تو بڑا صاحب ایمان ہوں، میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، مال اللہ نے دیا تھا حج فرض تھا نہیں کرتا، مال اللہ نے دیا تھا زکوٰۃ فرض تھی نہیں دیتا، تو اس کے زبانی دعوے اس کے کسی کام کے نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ یہ سب سے پہلا سبب ہے قرب الہی کے حاصل کرنے کا۔ ہم کس طرح اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے 7 اسباب میں سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ فرما دیجیے ایمان اور اعمال صالحہ، یہ پہلا سبب ہے۔ اس کے بعد دوسرا سبب ہے سجدے کے ذریعے قرب الہی کا حاصل ہونا۔ جتنا زیادہ انسان سجدے کرے گا، اور سجدے زیادہ تب ہی ہوں گے جب فرائض، واجبات، سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا عادی ہوگا، نوافل کا عادی ہوگا، سجدے خود بخود زیادہ ہوں گے۔ سجدہ نماز کا وہ رکن ہے جس میں بندہ یا بندی اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ ملائکہ سے بطور فخر کے فرما رہتے ہیں، فرشتوں وہ دیکھو جب میں نے تمہیں کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تم نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو ایسا انسان دنیا میں پیدا کرنے لگا ہے کہ جو زمین کے اندر لڑائی جھگڑے کرے گا، فتنے فساد کرے گا، خون خرابے کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد دوسرا ذریعہ قرب الہی کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے سجدوں کی کثرت۔ فرمائیے وہ کیا ہے؟ سجدوں کی کثرت۔ سجدوں کی کثرت کے ذریعے بھی انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پیدا ہوتا ہے۔ انسان جتنے زیادہ سجدے کرے گا اتنا اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ قرب الہی کے اسباب میں سے انسان نماز پڑھتے ہوئے کس طرح یہ تصور ذہن میں لائے گا اور کیسے اپنے رب کے نماز کے ذریعے قریب ہوگا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی آدمی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے گویا ہم کلام ہوتا ہے، لہذا وہ دیکھ لے کہ نماز کے اندر اس کی سرگوشی، نماز کے اندر اس کی کیفیت کیسی ہے۔ جتنی نماز کے اندر اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے دھیان والی ہوگی، اتنی ہی یہ نماز اس کو رب کے قریب کرتی چلی جائے گی۔ دوسرا سبب، اس کے بعد تیسرا سبب ہے سنن کے ذریعے تقرب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ میں نے بندے پر جو چیز فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، یعنی فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان ہے۔ جب مسلمان نوافل کے ذریعے اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں، اور معاشرے میں آپ کہتے ہیں فلاں ولی بزرگ کے پاس ہم گئے تھے، دعا کروائی تھی، اللہ نے کام کر دیا، چونکہ وہ ولی بزرگ نوافل کے ذریعے، وہ ولی بزرگ نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اتباع کے ذریعے، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اور قرب الہی کے ساتھ اسباب کے ذریعے اپنے رب کے اس قدر قریب ہو چکا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے پاس دعاؤں کی درخواست کے لیے جاتے ہیں، جو جانا منع نہیں ہے کسی ولی بزرگ کے پاس، تو جب وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اور آپ کے حق میں وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرب عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دھیان عطا فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور وہ حاصل ہوگا صرف اور صرف کس کے ذریعے؟ ان اسباب کے ذریعے جو اسباب قرب کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سبب، چوتھا سبب ہے تہجد کے ذریعے قرب الہی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو تہجد کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز یہ وہ نماز ہے کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، بڑے مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اپنے مقربین کو اس وقت اپنی محبت میں جگا دیتا ہے۔ یعنی ایک ہے دنیا کی محبت میں جاگنا، فضول ہے، ردی ہے اور کچرے کی ٹوکری کا ڈھیر ہے، اور ایک ہے رب وحدہ لا شریک کی محبت میں جاگنا، رب کعبہ کی قسم یہ جاگنا دنیا میں بھی آپ کو عزت اور رفعت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ تو ایک چوتھا سبب کیا ہوا قرب الہی کا؟ تہجد۔ تو آج سے ہم یہ نیت کر لیں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، سحری میں اٹھنا ویسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے ابتدا میں، رمضان کی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا دروس کے اندر کہ جب بھی ہم اٹھے صبح سحری کے لیے، فوراً بجائے دسترخوان پہ آنے کے، ہم سب سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت جب تک دسترخوان لگتا ہے جتنے ہم پڑھ سکیں تہجد کے نوافل پڑھتے چلے جائیں، وہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے قرب الہی کے حاصل ہونے کا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، رب اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اگر تم ان لوگوں میں سے ہو سکو جو رات کے اس حصے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو تم بھی ذکر میں شامل ہو کر ان لوگوں میں سے ہو جاؤ، یعنی تہجد کا اہتمام کرو۔ یہ تہجد کا عمل بھی
تمہیں دیگر اسباب کی طرح اپنے رب کے قریب کر دے گا۔ جو آدمی تہجد گزار ہو اس کی زبان سے کبھی یہ الفاظ نہیں سنیں گے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ مستجاب الدعوات میں اللہ اس کو شامل فرما دیتے ہیں۔ قربانی تو کرنی پڑے گی، نیند قربان ہوگی، اللہ اس کے بدلے جو انوارات دے گا، اللہ اس کے بدلے جو برکتیں عطا فرمائے گا، وہ انسان سمیٹ نہیں سکتا، بلکہ 7 نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ اسی طرح اگلا سبب، 5واں سبب، دعا اور مناجات۔ اس میں کس قدر کمزوری ہے آج معاشرے کے اندر؟ کون ہے جو گھنٹوں دعا مانگتا ہو؟ کون ہے جس کی دعاؤں کے اندر آہوزاری ہو، اپنے رب کے سامنے وہ روتا ہو؟ اشرائے مغفرت شروع ہو چکا۔ کس قدر یہ ہمارے لیے اہم ترین ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کر لیں، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی رو رو کر معافی مانگے۔ اس کے لیے دعا اور مناجات شرط ہے۔ دعا مانگنی پڑے گی، اللہ پاک سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ سے مانگنے والا ہمیشہ معاشرے میں بلند ہوا ہے، دنیا سے مانگنے والا ہمیشہ زیر ہوا ہے۔ آپ اللہ سے مانگ کر دیکھیں، جو آپ کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حکمت کے مطابق ضرور پورا کرے گا۔ بعض دفعہ آدمی مانگتا کچھ ہے ملتا کچھ ہے، یاد رکھیے اس پر بھی افسوس نہ ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز میں نے مانگی تھی وہ میرے لیے فائدے مند نہ ہو، اللہ نے اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر دی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ دیتا ہے دعا اور مناجات کے ذریعے۔ اسی طرح ایک 7واں سبب، انفاق فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر دو۔ ہماری آج کے اس بیان کی ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورہ سبا کی اس آیت سے شروع ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اس وقت تک قرب کا سبب ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ پر نہ ہو۔ تو مال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، مالی عبادت زکوٰۃ کی شکل میں ہو۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اتنی مقدار کی رقم جو دونوں نصابوں میں سے کسی ایک نصاب کو بھی پورا کرتی ہو، لاکھوں میں نقدی پڑی ہو، اور 1 سال پورا گزر چکا ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ پاک نے اتنا دیا تھا کہ آپ کے معاملات باقی آمدن سے پورے ہو رہے تھے، یہ مال آپ کی ضرورت سے زائد پڑا رہا پورا سال، اس کے اوپر 1 سال پورا ہونے پر 1 لاکھ پر 2500 روپیہ، یعنی آپ کی کل آمدنی پر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اب وہ لاکھ کی ترتیب پر جائیں، 1000 پر 250 روپیہ اور 1 لاکھ پر 2500 روپیہ، اسی طرح 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپیہ، اور اوپر چلتے جائیں، اس حساب سے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حق ہے جو مال میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی صورت میں واجب کیا۔ اسی طرح صدقات ہیں، خیرات ہے، دیگر خرچ کرنے کے معاملات الگ ہیں کہ جن میں سے آپ جب خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے والے اپنے بندے کو، اس خرچ کرنے والی اپنی بندی کو اللہ جل جلالہ بہت زیادہ مال سے بھی نوازتے ہیں، اور بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں سے نوازتے ہیں، اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو میں نے ان کو مال دیا تھا، یہ بجائے اس مال کے محافظ بننے کے، جہاں پہ بھی میرے طرف خرچ کرنے کی بات آئی انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، میرے گھر کی تعمیر کے خرچ کی بات آئی انہوں نے وہاں پہ بھی بے دھڑک خرچ کیا، میرے دینی مدارس میں خرچ کرنے کی بات آئی جہاں پر میرا قرآن پڑھایا جاتا ہے، میرے محبوب کا فرمان پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر
خرچ کرنے کی بات آئی انہوں نے اس کے اندر بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اسی طرح جہاں پر بھی غرباء میں خرچ کرنے کی بات آئی، مساکین کی ضروریات کو پورا کرنے میں خرچ کرنے کی بات آئی، اور ضرورت مندوں حاجت مندوں کی ضرورتوں اور حاجتوں میں خرچ کرنے کی بات آئی، انہوں نے ہر ایک جگہ پر دل کھول کر خرچ کیا. فرشتوں تم گواہ ہو کہ میں نے اس خرچ کرنے والے اپنے بندے کو، میں نے اس خرچ کرنے والی اپنی بندی کو اپنا مقرر بنا لیا. تو یہ وہ 7 اسباب تھے جن کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. آج دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی بڑے عہدیدار کے قرب کی تمنائیں کرتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، لیکن سب رائے گاں ہے، سب بے فائدہ ہے، سب اغراض کی ہیں. اول تو اس کا قرب ملے گا نہیں، جب ملے گا تو وہ ڈیمانڈ کرے گا اس مال کی جو رشوت کی صورت میں دینا پڑے گا. جب وہ دے دیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کی وعید میں آ گیا. رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم کا ایندھن ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، اس لیے فرمایا کہ تم ان اسباب کو اختیار کرو جس کے ذریعے تم رب کا قرب حاصل کرو گے. رب کا قرب مل گیا. اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء، اے ابن آدم اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا. وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا. یاد رکھیے گا یہ قرب الہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. یہ کوئی اختیاری عمل نوافل کی طرح نہیں ہے، پڑھ لے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا گناہ نہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے جس کے لیے اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کریں. رب کا قرب حاصل ہوگا ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے، رب کا قرب حاصل ہوگا مناجات اور دعاؤں کے ذریعے، رب کا قرب حاصل ہوگا اس کے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر. رب کا قرب حاصل ہوگا انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے، رب کا قرب حاصل ہوگا دعائے مغفرت کے ذریعے، رب کا قرب حاصل ہوگا اپنی اولادوں کو اور اپنے مالوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے پر. رب کا قرب حاصل ہوگا اس کے بندوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے سے. رب کا قرب حاصل ہوگا اس کے بندوں کی ضرورتوں کو زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات خیرات کی صورت میں پورا کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کر کے انسان اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے اور اللہ جل جلالہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ ہو اس بندے نے وہ اسباب اختیار کیے ہیں کہ آج یہ بندہ اس دنیا کے اندر معمولی نہیں ہے. اے فرشتوں اور فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل امین کو بلایا جاتا ہے. اے جبرائیل ادھر آؤ، یا اللہ فرمائیے کیا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں زمین میں ایک بندہ ایک بندی ایسی ہے، ایسا ہے کہ جو میرا اس قدر محبوب بن چکا ہے میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں. فرشتہ اے فرشتوں کے سردار جبرائیل تو بھی ان سے محبت کر. باقی ملائکہ میں بھی منادہ کر دے، سب کو بتا دے فلاں انسان فلاں مرد فلاں عورت اللہ کا محبوب بن چکا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو. اور دنیا انسانیت میں بھی یہ پیغام دے دو کہ فلاں انسان فلاں مرد فلاں عورت اللہ کا محبوب بن چکا ہے، لہذا تم بھی سارے اسے اپنا محبوب رکھو، تم بھی سارے اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر عروج انسان کو عطا فرماتے ہیں جب وہ یہ اسباب حاصل کر لیتا ہے. دعا فرمائیں رب ذوالجلال اس عشرہ مغفرت کے ذریعے اور ان 7 اسباب کے ذریعے جو ذکر ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہر ایک مرد عورت بوڑھے بچے جوان کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.